नाज़रीन, यूरोप में इसराइलियों पर हमले शुरू हो गए हैं। जी हाँ, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर बनकर सामने आ रही है कि यूरोप के अंदर इसराइलियों पर हमले शुरू हो गए हैं, जिसमें दर्जनों इसराइली जख्मी हुए हैं, कई लापता हो चुके हैं, मिसिंग हो चुके हैं, यानी उनको कौन उठाकर ले गया ये पता नहीं है। तो इसराइल में इस वक्त शदीद तरीन खौफ का आलम है कि वो इसराइली जो कह रहे थे वो इन ऑक्युपाइड लैंड्स के अंदर भी महफूज नहीं है और वो यूरोप की तरफ भाग रहे थे, और अब यूरोप में ये सिलसिला शुरू हो गया है। और यूरोप के अंदर, यूरोप की गवर्नमेंट्स के अंदर तशवीश ये है कि अगर गाजा की लड़ाई यूरोप की गलियों में फैल गई तो यूरोप का क्या बनेगा? क्या यूरोप इस सिचुएशन को अफोर्ड कर सकता है कि उनकी गलियों में इस तरह का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए, इस तरह के क्लैशेस जो है वो शुरू हो जाए? तो यूरोप में अलग लेवल की तशवीश है। तो आज मतलब प्रेशर यूरोपियन गवर्नमेंट्स के ऊपर और बड़ा है। उधर मिडिल ईस्ट के अंदर भरपूर लड़ाई जारी है, हिजबुल्लाह के जो फिजाई हमले बहुत लीथल वो जारी हैं। साथ जमीनी जंग के अंदर नए घात हिजबुल्लाह की जानिब से लगाए गए हैं, जिसमें इजरायली ऑफिसर्स और फौजियों के मरने की इतला सामने आ रही हैं। साथ ही यमन की जानिब से अमेरिकी MQ-9 ड्रोन जो है वो गिरा दिया गया है। और एक बहुत बड़ा वाकया ये हुआ है कि यूनाइटेड नेशन की फोर्स के ऊपर हमला हो गया है। सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन के फौजी इजरायली हमले के अंदर जख्मी हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है और ये बहुत खतरनाक एक अमल हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस के ऊपर हमला कर सके। और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस से हमला करने का मतलब है कि पूरी दुनिया को चैलेंज करना, उनकी अफवाज के ऊपर बराह रास्त हमला करना। क्योंकि अब देखना, कम से कम 50 मुल्क हैं जिनकी फौजें यूनाइटेड नेशन मिशन का हिस्सा हैं और लेबनान के अंदर मौजूद हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर इस हमले के अंदर 5 मुल्कों के फौजी जख्मी हुए हैं तो ये 5 के नहीं हैं, बल्कि 50 मुल्कों की जो फौज है उसके ऊपर हमला हुआ है। और उससे अगली बात यह है कि ये सिर्फ 50 नहीं है, बल्कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उनकी फौज के ऊपर यह हमला है, क्योंकि ये सब ने इस मिशन को इंडोर्स किया जो लेबनान के अंदर मौजूद है। सारी दुनिया ने इसको इंडोर्स किया हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस तो सबकी फोर्सेस होती हैं, तो ये सब के ऊपर हमला है। तो इसराइल ने अपनी बदमाशी के जरिए चैलेंज किया है पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया, पहले तो था ना डिप्लोमेटिक प्रेशर, दुनिया कह रही थी सीज फायर करें और वो कह रहे थे नहीं करेंगे। अब इसराइल ने यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस के ऊपर बराह रास्त हमला कर दिया है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इसराइल का बचना नामुमकिन हो चुका है, इसराइल की जो जीत है वो नामुमकिन हो चुकी है। इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी डिबेट है वो ये है कि ट्रंप की वापसी के बाद क्या होगा। अमेरिकी इंतजामिया अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपना पूरा असलिया, अपनी पूरी डिप्लोमेटिक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, दौस धमकियां, सारा कुछ, अपनी एम्पायर की सारी पावर लगाकर भी, अपनी इंटेलिजेंस की सारी पावर लगाकर भी इसराइल को फातेह नहीं करवा सकी है, इसराइल को जीत नहीं दिलवा सकी है। तो जो नई अमेरिकी इंतजामिया है जो कि ट्रंप की है, सबसे बड़ी डिबेट यह है कि क्या वो बचा सकती है इसराइल को, क्या वो इसराइल को जो है वो जीत दिलवा सकती है। तो नाज़रीन, अमेरिकी थिंक टैंक्स इसके ऊपर बहुत खुलकर लिख रहे हैं, और अमेरिकी थिंक टैंक्स ये लिख रहे हैं कि बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, जंग उस लेवल के ऊपर जा चुकी है, उस स्टेज के ऊपर जा चुकी है कि अब यहां से इस जंग को इसराइल के हक के अंदर, इसराइल की फतह के अंदर, इसराइल की जीत के अंदर जो है किसी तौर पर मोड़ा नहीं जा सकता है। और जो इक्वेशन इस वक्त बन रही है, जो अमेरिकी थिंक टैंक्स लिख रहे हैं, यानी वो थिंक टैंक्स जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आज की पहली सबसे बड़ी खबर हम बेसिकली यही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यानी इससे बड़ी और खबर क्या होगी कि अमेरिकी थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि इजराइल नहीं बच सकता, इससे बड़ी कोई खबर हो सकती है। और दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट यही है कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, नई अमेरिकी इंतजामिया के आने के बाद क्या होगा। आपके ज़हनों में भी यही सवाल है, तो उसको हम कई डायनामिक्स से कवर कर रहे हैं। तो अमेरिकी थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि इक्वेशन इस वक्त यह बन चुकी है कि या तो नई अमेरिकी इंतजामिया इस डूबते हुए जहाज में अमेरिका को भी सवार करे और अमेरिका और ये दोनों डूब जाएंगे, यानी अमेरिका के आने से ये डूबता जहाज जो है वो बचेगा नहीं, बल्कि दोनों ही डूब जाएंगे। और या फिर अमेरिका के पास ऑप्शन ये बचता है कि वो अपने आप को इसराइल की इस जेनोसाइड से और इन जंगों से बिल्कुल अलग कर ले और अपने आप को बचाए। तो जीत कहीं पर नहीं है, फतह कहीं पर नहीं है, या तो इस डूबते जहाज में डूब जाए या फिर अपने आप को बचा ले। तो इसके ऊपर हम तफसीली जो है वो बात करेंगे। और सबसे पहले आप प्यूटन का बयान देखिए, दुनिया के डायनामिक्स किस तरह से बदल रहे हैं।
پھر اسی چیز کو ہم لنک کرتے ہیں ٹرمپ اور مڈل ایسٹ کی اس وار کے ساتھ. پیوٹن ڈکلیئرز ا نیو ورلڈ آرڈر از ایمرجنگ. دنیا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. اب پیوٹن جیسا بندہ کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, پیوٹن کہہ رہا ہے کہ نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے. تو آپ ذرا اندازہ کریے کہ جو اسرائیل کی ساری بقا ہے وہ تو اس موجودہ ورلڈ آرڈر کے اوپر کھڑی ہے جو امریکہ کا ہے, جو ویسٹ کا ہے. اگر وہ ورلڈ آرڈر ہی بدل رہا ہے تو پھر اسرائیل کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اسرائیل نے کوئی صلح صفائی والا معاملہ تو نہیں رکھا, اسرائیل نے کوئی ساتھ چلنے والا, ساتھ کو ایگزسٹنس والا معاملہ تو نہیں رکھا. اس نے تو ڈنڈے کے اوپر اپنا قبضہ قائم رکھا ہے, امن کے اوپر تو اس نے قبضہ قائم نہیں رکھا. تو جب یہ پاور شفٹ ہو رہی ہے, اس کے آقاؤں سے پاور دوسری طرف شفٹ ہو رہی ہے, تو جس ورلڈ آرڈر کے اوپر اسرائیل کھڑا ہوا تھا, پیوٹن کہہ رہے ہیں وہ ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے. اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران, رشیا اور چائنا اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا ہے. اور اس وقت رشیا پوری طرح سے اسرائیل کو کنفرنٹ کر رہا ہے. وہ حزب اللہ کو ویپنز دے رہا ہے, وہ یمن کو دے رہا ہے, وہ انٹیلیجنس شیئر کر رہا ہے. کیا کچھ نہیں ہے جو اس وقت رشیا نہیں کر رہا مڈل ایسٹ کے اندر؟ تو اسرائیل ورسز رشیا اس وقت ایکویشن بنی ہوئی ہے, اور اوپر سے پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ پورا ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ دنیا کے ڈائنامکس کے اندر اسرائیل فٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا, اسرائیل سروائیو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب آ جاتے ہیں ذرا ٹرمپ کے اوپر اور جو تھنک ٹینکس اس وقت لکھ رہے ہیں. دیکھیں خطے کے اندر ناظرین ریزسٹنس اسی طرح سے موجود ہے, حزب اللہ موجود ہے, حماس, یمن, ساری ریزسٹنس, عراق, شام کے اندر وہ ویسے ہی ویسے موجود ہے. ان کی سپلائی لائن کھلی ہے, ان کے حملے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ اگریسو ہوتے چلے جا رہے ہیں, وہ زیادہ نقصان, زیادہ ہیومن کیجویلٹیز ہے وہ اسرائیل کی کر رہے ہیں. اور عالمی سطح کے پر پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اب وہ امریکی تھنک ٹینکس جو امریکی فورن پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, یعنی امریکہ کی فورن پالیسی کیسے بنتی ہے, وہاں پر تھنک ٹینکس ہیں جو رائے دیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر فورن پالیسی بنتی ہے. اب وہ امریکی تھنک ٹینکس کیا لکھ رہے ہیں؟ اب ٹرمپ نے آ کر اپنی پالیسی بنانی ہے نا, تو دنیا کے حالات کے مطابق اپنی پالیسی بنائی جائے گی. وہ پالیسی بنائی جائے گی جس میں امریکی عوام کا فائدہ ہوگا, امریکی انٹرسٹ کا دفاع کیا جائے گا. یا وہ پالیسی بنے گی جس میں مطلب بائیڈن نے تو امریکہ کا بیڑا غرق کیا نا, یہ جنگ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی تھی, لیکن بائیڈن نے ایک اسرائیلی لابی کے انڈر, جس نے آخر میں اس کی پیٹ کے اندر چھڑا گھونپا, نیتن یاہو نے فائدہ بھی لیا اس سے, اسلحہ بھی لیا, اور ایٹ دی اینڈ اس کے مخالف امیدوار کو جتوا دیا, اس کی پیٹ کے اندر چھڑا بھی گھونپا. تو یہ جنگ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی تھی. تو اب ٹرمپ آیا ہے تو نئی فارن پالیسی بنے گی. تو کیا امریکی تھنک ٹینکس لکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ مڈل ایسٹ کو فتح کرنے جا رہا ہے اور اسرائیل کا یہاں پر گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے ایک ہیڈ لائن دیکھیے, یہ سب سے بڑی خبر ہے, ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور یہ وہ غیر روایتی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے روایتی میڈیا کے اوپر شیئر نہیں ہوتی ہیں. تو ذرا دیکھیے, ٹرمپ مسٹ ڈی پریورٹائز مڈل ایسٹ ٹو سیو یو ایس. ٹرمپ کو ڈی پریورٹائز کرنا پڑے گا مڈل ایسٹ کو, یعنی اسرائیل کو, تاکہ وہ امریکہ کو بچا سکے. اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے میں امریکہ ڈوبے گا, یہ ان کا سب سے بڑا تھنک ٹینکس کہہ رہا ہے. ٹرمپ ہیز ٹو آپشنز, either disentangle the US from Middle East affairs or risk more issues that jeopardize its domestic and international interest. ٹرمپ کے پاس اس وقت دو آپشنز ہیں. پہلا کہ وہ امریکہ کو ڈس انٹینگل کرے مڈل ایسٹ سے, اسرائیل سے. ڈس انٹینگل سے مراد یہ ہوتا ہے فری کرے, کسی سے چھٹکارا پائے, یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے آج امریکی تھنک ٹینکس. کیونکہ دیکھیں زمینی یہی بات تو میں پہلے دن سے کر رہا ہوں کہ ٹرمپ آ گیا, اچھا جی آ گیا, لیکن زمینی حقائق وہ نہیں ہے کہ ٹرمپ آ گیا تو اچھا وہ چھڑی کوئی جادو کی ہوگی اور وہ سب بدل جائے. زمینی حقائق ریزسٹنس کے حق میں جا چکے ہیں, جس کو ٹرمپ کیا کوئی بھی نہیں بدل سکتا. تو یہی بات ان کا امریکی تھنک ٹینکس کہہ رہا ہے. تو آپشن یہ ہے پہلا کہ چھٹکارا پائے اسرائیل سے, یہ آج امریکی تھنک ٹینک سے لکھ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ اسی بائیڈن کی پالیسی کو کنٹینیو رکھتا ہے اور مزید فورس استعمال کرتا ہے تو یہ نہ صرف عالمی سطح کے اوپر امریکی مفادات کا نقصان کریں گے, اس کو جیو پارٹائز کر کے رکھ دیں گے, یعنی اڑا کر تباہ کر کے رکھ دیں گے, بلکہ ڈومیسٹک جو کرائسس ہے وہ انکریز ہونے جا رہا ہے. اب یہ اتنی بڑی بات ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو امریکن عوام نے تو ووٹ دیا نا تبدیلی کے لیے, بائیڈن کے خلاف جو ڈیموکریٹس نے جنگیں چھیڑی ہیں اس کے خلاف ووٹ دیا ہے ٹرمپ کو, انہوں نے مہنگائی کے خلاف ووٹ دیا ہے. تو اگر ٹرمپ آ کر انہی جنگوں کو آگے کنٹینیو کرے گا تو امریکہ کے اندر, یعنی ان کی سوسائٹی جو مہنگائی سے ان کو مسئلہ ہے, ان جنگوں سے مسئلہ ہے, وہ ڈومیسٹک کرائسس بڑھنے جا رہا ہے.
تو آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی ایکویشن ہے کہ غزہ کی جنگ امریکی سوسائٹی کو متاثر کرنے جا رہی ہے، امریکی مطلب ڈومیسٹکلی ان کو متاثر کرنے جا رہی ہے، جو کہ ان کی بڑی بڑی جنگوں نے نہیں کیا اس طرح سے، جو آج مطلب وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ جنگ مزید جاری رہی تو ڈومیسٹکلی امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو امریکہ کے لیے اپنے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں یا اسرائیل زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ یعنی اگر امریکن عوام نے ڈیموکریٹس کو، بائیڈن کو اتنی عبرتناک شکست کے ساتھ نکالا ہے تو کیا وہ ٹرمپ کو نہیں نکال سکتے؟ مطلب افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ اس وقت، وہ ایسی سچویشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو یا تو اس کو ڈوبنا ہے اسرائیل کے ساتھ یا پھر وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ اب ذرا آگے دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرمپ کے سامنے صورتحال یہ ہے کہ there is a greater regional conflict and potential US involvement in a direct result of a broader self-defeating US Middle East policy۔ اس وقت ٹرمپ کے سامنے ٹیبل پر کیا چیز ہے کہ ایک ایسا مڈل ایسٹ کھڑا ہوا ہے جہاں پر ایک بڑا گریٹر کانفلکٹ جو ہے وہ چھڑ سکتا ہے، یعنی وہی جو علاقائی جنگ کی ہم فل سکیل علاقائی جنگ کی جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے ٹرمپ کے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ سیلف ڈیفیٹنگ یو ایس تھنک ٹینکس یہ لکھ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ ہار چکا ہے، سیلف ڈیفیٹنگ یو ایس، کیونکہ یہ جنگ ریزسٹنس نے تو آگے نہیں بڑھائی، یہ جنگ تو امریکہ کی وجہ سے آگے بڑھی اور جاری رہی، تو جنگ تو امریکہ نے امپوز کی، تو اس لیے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ڈیفیٹنگ یو ایس، کہ جنگ بھی خود بڑھائی اور ایٹ دی اینڈ وہ ہار بھی چکا ہے۔ تو ٹرمپ کے سامنے کیا ہے؟ ایک بڑھتا ہوا بڑا کانفلکٹ جس میں امریکہ براہ راست ڈریگ ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف امریکہ آلریڈی ہارا ہوا ہے۔ تو پھر وہی بات، اینٹی وار بیانیاں لکھ رہا ہے ٹرمپ، اور لوگوں نے اینٹی وار اس کو ووٹ دیا ہے۔ لوگ افورڈ نہیں کرتے اب امریکہ میں کہ یہ جنگیں جاری رہیں۔ $100 بلین وہ دے چکے ہیں یوکرین کو، اور کتنے بلین ڈالر وہ اسرائیل کو دے چکے ہیں، اور اگر امریکہ براہ راست جنگ کے اندر انوالو ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ٹرمپ کیسے اس جنگ کو آگے بڑھا سکتا ہے مجھے بتائیے؟ جو ہی آگے بڑھائے گا، آگے تو علاقائی جنگ کھڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں ڈومیسٹک پرابلمز ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکتا ہے؟ آگے تیسری بات دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں only solution to the conundrum Trump face is the disentanglement and deprioritization of the Middle East policy۔ Middle East policy کیا ہے؟ اسرائیل فرسٹ، اسرائیل کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے سیاہ سفید کو ہر صورت میں پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اسرائیل کو ہیجمونک رکھنا ہے، وہاں پر اسرائیل کو سب سے زیادہ طاقتور رکھنا ہے، اسرائیلی مفادات کا وہاں پر تحفظ کرنا ہے، چاہے باقی بھاڑ میں جائیں۔ یہ مڈل ایسٹ کی پالیسی ہے امریکہ کی۔ اور آج امریکی تھنک ٹینکس کیا لکھ رہا ہے کہ ایک ہی سولوشن، اور بھائی اس سے بڑی مجھے بتائیں کیا بات ہے کہ بائیڈن تو ہار چکا ہے، تمام طاقت اور تمام جبر کر کے اور تمام اپنی پاور استعمال کر کے بائیڈن ہار چکا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ آ گیا، ٹرمپ آ گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ چھٹکارا پائے اسرائیل سے اور ڈی پرائورٹائز کرے، ڈس انٹینگلمنٹ کرے، اور مڈل ایسٹ پالیسی سے جان چھڑائے۔ مڈل ایسٹ پالیسی کیا ہے کہ اسرائیل کی سب سے زیادہ سپورٹ، تو اس کے بعد اور ہار کا کیا ثبوت؟ تو اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اسرائیل کا بچنا کوئی نہیں بچا سکتا اسرائیل کو۔ نہ یورپ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، میکرون کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ سے ہٹ کر اپنی پالیسی بنانی ہوگی، اور صرف اسرائیل امریکہ کے دم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ کی حالت یہ بنی پڑی ہے۔ اب ذرا چوتھی بات ان کی دیکھیے، ٹرمپ شوڈ سرو دا یو ایس فرسٹ۔ ٹرمپ نے بار بار نعرہ لگایا نا امریکہ فرسٹ اینڈ میک امریکہ گریٹ اگین۔ تو یو ایس تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹرمپ واقعتاً یو ایس فرسٹ کی پالیسی پر بھی عمل درآمد کرے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی اسرائیلی لابی یو ایس فرسٹ نہیں ہونے دیتی، بلکہ وہ ہمیشہ امریکن پولیٹیشین سے اسرائیل فرسٹ والی پالیسی کرواتی ہے۔ یعنی وہ جنگیں جو امریکہ کے مفاد میں ماضی میں بھی نہیں تھی ان کو جاری رکھوایا گیا، لیکن اب وہ بڑھتے بڑھتے معاملہ اس لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ آپ آخری کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اس کے آگے آپ نے گہری کھائی میں گر جانا ہے اگر امریکہ مزید آگے بڑھتا ہے تو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا تھنک ٹینکس کہہ رہا ہے۔ تو یو ایس فرسٹ پالیسی اس وقت امریکن ڈیمانڈ ہے، اور ٹرمپ کے پاس یہی اکلوتا آپشن ہے۔ ٹرمپ مسٹ شریڈ دا کارٹ بیلنس سپورٹ دا یو ایس ہیز آلویز پرووائڈڈ نیتنیاہو ود اینڈ ورک آن ڈیٹیچنگ ہز کنٹری فرام اسرائیلی پالیسیز۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب ٹرمپ ڈیٹیچ کرے اس پالیسی سے جس میں ہمیشہ نیتنیاہو کی سپورٹ کی گئی ہے، اینڈ ورک آن ڈیٹیچنگ ہز کنٹری فرام اسرائیلی پالیسیز، جو بھی اسرائیل ریلیٹڈ پالیسیز ہیں۔ وقت آ گیا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر کسی اور آپشن کے اوپر جائے گا تو اسرائیل تو تباہ ہو رہا ہے، خود امریکہ بھی تباہ ہوگا۔ تو اسی لیے سیف اینڈ سیکیور آپشن یہی ہے کہ جتنا نقصان امریکہ نے کروا لیا، جتنا ڈیمیج ہوا وہ ہو چکا، اب صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے اسرائیل سے،
ان کے تمام پالیسی سے۔ اگلی بات دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ these wars diverts attention and resources from far more pressing domestic and international concerns۔ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے ٹرمپ جس کو کراس نہیں کر سکتا، یعنی جو سب سے بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اور یہ جنگیں ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں اس سے ڈائیورٹ کرتی ہیں ہمیشہ سے، اور اس وقت بھی 13 مہینوں میں انہوں نے کیا ہے۔ امریکہ میں مہنگائی بڑھی، امریکہ میں اکنامک کرائسس، انفلیشنز، اسٹوڈنٹس، میڈیکل، بے تحاشا وہاں پر مسائل ہیں، انفراسٹرکچر تباہ، مطلب تھرڈ ورلڈ جیسا انفراسٹرکچر ان کا وہاں پر ہو چکا ہے۔ تو امریکنز کے اندر سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز وہاں پر جھونک رہے ہیں، اور نہ یا میڈیکل کے پرابلم ہیں، ایجوکیشن کے پرابلم ہیں، انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں، مہنگائی کے پرابلمز ہیں، اس کو حل نہیں کیا جا رہا۔ اسی سینٹیمنٹ کے اوپر ٹرمپ کو ووٹ پڑا ہے، تو ٹرمپ اس سے آگے، مطلب یہ وہ کی فیکٹر ہے، یہ وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ اب دیکھیں 13 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوا ہے، امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ٹرننگ پوائنٹ وہاں پر تھا، سب سے زیادہ ووٹ وہاں پر کاسٹ ہوا۔ کیملا ہیرس 6.5 کروڑ ووٹ لے کر ہاری ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 6.5 کروڑ ووٹ لے کر وہ ہاری ہے۔ تو امریکی سوسائٹی اس وقت افورڈ نہیں کر رہی ہے، اور اسی لیے وہ ٹرمپ کو لے کر آئے، کیونکہ ٹرمپ کا پہلے دن سے نعرہ تھا نو وارز۔ تو وہ نو وار صرف یوکرین کی وار تو نہیں ہے، سب سے زیادہ تو اس وقت اگر ووٹر کے اوپر کوئی متاثر ہوا تو وہ مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، اس کو وہ کیسے بڑھا سکتا ہے مجھے بتائیے۔ اب ذرا یہاں پر دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں 36 ٹریلین ڈالرز آلریڈی امریکہ کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے۔ کتنا؟ 36 ٹریلین ڈالرز، 1000 بلین ڈالرز کے اندر 1 ٹریلین ڈالر ہوتا ہے، تو یہاں پر 36 ٹریلین ڈالرز ان کے اوپر آلریڈی قرضہ ہے۔ This could lead to an economic crisis۔ اگر یہ جنگیں اسی طرح سے ٹرمپ نے جاری رکھی، یعنی مڈل ایسٹ کی جنگ اس نے اسی طرح سے سپورٹ جاری رکھی اسرائیل کی، تو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا، اکنامک کرائسس۔ بھائی اکنامک کرائسس، امریکی سوسائٹی کا نقصان، اور عالمی سطح کے پر ورلڈ آرڈر آلریڈی بدل رہا ہے، مجھے بتائیے کہاں پر ان کی فتح ہے۔ اور آخری لائن سب سے امپورٹنٹ، Trump has the opportunity to shift the reality his country has created for itself۔ لبے لباب اسرائیل کے خاتمے کا وقت میں نے آپ کو بتایا آ چکا ہے، بلا وجہ میں نے بات نہیں کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ٹرمپ شفٹ کرے اس پالیسی سے، اس ریالٹی سے جو اس کے ملک نے خود ہی بنا رکھی ہے، اور وہ ریالٹی کیا ہے کہ اسرائیل ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اسرائیل کی سپورٹ ہمارے اپنی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ ریالٹی ہے جو انہوں نے خود ہی کریٹ کر رکھی ہے، ان کا تھنک ٹینکس کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اسرائیل نے کیا امریکہ کے لیے، سوائے اس کے کہ اس کو کئی جنگوں کے اندر ڈریگ کر کے اس کا برکس نکال دیا، ٹریلینز آف ڈالرز جھونکے گئے ان وار آن ٹیرر کے اوپر۔ عراق وار کس نے، اور آپ دیکھیے جو نیتن یاہو کے بیانات آج بھی آن ریکارڈ ہیں، اور آج کل تو وہ بہت وائرل ہوتے رہتے ہیں، شیئر ہوتے رہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا اس وقت نیتن یاہو کہ صدام حسین پر حملہ بہت ضروری ہے، لیبیا پر حملہ بہت ضروری ہے، ایران پر حملہ بہت ضروری ہے۔ تو بات ناظرین یہ ہے کہ یورپ کی حالت آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں، یورپ اس سچویشن میں ہی نہیں ہے، اس حالت میں ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو آ کر بچا سکے۔ اسرائیل خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اکلوتی سپورٹ امریکہ کی ہے۔ اور اتنے بڑے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اتنی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اب دنیا کے حالات 13 مہینوں کی اس غازہ وار کے بعد اتنے بدل چکے ہیں، مڈل ایسٹ اتنا بدل چکا ہے، دنیا کے ڈائنامکس اتنے بدل چکے ہیں کہ امریکہ چاہ کر بھی اسرائیل کی اس وار کو مزید افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ یا تو امریکہ خود بھی اس میں جا کر ڈوبے گا، یا پھر اس کے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرے، اور یہی امریکی تھنک ٹینکس اس وقت کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپشن وہ کہہ رہے ہیں سوسائڈل ہوگا خود امریکہ کے لیے۔ اسرائیل کی فتح کی تو کہیں ڈسکشن ہو ہی نہیں رہی، ایون اسرائیلی سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں، اسرائیلی تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں، وہاں پر بھی کوئی فتح کی ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ اسرائیل کی فتح کی تو ڈسکشن کہیں بھی نہیں ہے، ڈسکشن یہ ہے کہ کیا امریکہ خود کو بچا پائے گا یا نہیں بچا پائے گا، یہ ڈسکشن بنی ہوئی ہے۔ تو سائیکولوجیکل وارفیئر، اور ٹرمپ آ گیا، اور نیتن یاہو چاہتا تھا ٹرمپ آ جائے۔ ذرا سائیڈ اینگلز دیکھیے اور اصل جو حقائق ہے اس کے اندر دیکھیے، نیتن یاہو نے اس 13 مہینوں کے اندر اچیو کیا ہے۔ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ ایگزاسٹڈ ہو چکی ہے، ہزاروں مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں، لاکھوں اسرائیلی سیٹلرز بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، بلینز آف ڈالرز نکل چکے ہیں، اکانومی ان کی تباہ ہو چکی ہے، بزنسز ان کے ٹھپ ہو چکے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ان کی دیوالیہ ہو چکی ہیں، اور ان کی جو اوورآل سیکیورٹی ہے اس کی حالت یہ، حزب اللہ حماس وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اچیو کیا ہے؟ اور اب آپ کہیں گے کہ امریکہ آ کر کچھ کر لے گا، تو امریکہ نہیں کر سکتا ہے۔ 13 مہینوں کے بعد حالات بالکل بدل چکے ہیں۔
امریکہ اس کو بدل نہیں سکتا ہے. اور جب رشیا اور چائنا اتنی بڑی پاور کے ساتھ امریکہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور امریکی اپنی سوسائٹی، یہ تاریخ میں آپ موقع دیکھ رہے ہیں کہ خود امریکی سوسائٹی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے، اور اسی بات پر ٹرمپ کو ووٹ ملا ہے، تو ٹرمپ اس کے اگینسٹ جا کیسے سکتا ہے؟ اسی لیے میں آپ کو بتا دوں امریکی اخباروں میں یہ چھپ رہا ہے کہ ٹرمپ نے نتنیاہو کو یہ کنوے کیا ہے کہ میرے وائٹ ہاؤس تک پہنچنے سے پہلے جو بھی کرنا ہے کر لو. یعنی فرق سمجھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹرمپ اسرائیل کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے گا، جو اس کو ہیومن رائٹس کی فکر ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، اور وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ بھی امریکی تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں. تو آج امریکی اخباروں میں یہ لکھا جا رہا ہے، امریکی میڈیا میں، کہ کنوے کیا گیا نتنیاہو کو کہ 2 مہینے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، ہیومن رائٹس یہ وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے آنے سے پہلے ان چیزوں کو وائنڈ اپ کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو الیکشن کے نعرے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب دنیا اتنے نازک موڑ کے اوپر آ جائے اور اپنا ملک اس نازک موڑ کے اوپر آ جائے اور اپنے لوگ اس نازک موڑ کے اوپر آ جائیں، تو کوئی بھی حکمران ان کے خلاف نہیں جا سکتا ہے. اور بائیڈن گیا، آپ دیکھیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کتنے استعفے آئے، کتنا کچھ لکھا گیا اور کہا گیا کہ امریکہ کو جنگ سوٹ نہیں کرتی. تو کیا حشر ہوا امریکہ کا اور خود بائیڈن کا؟ ٹھیک ہے؟ تو ایسے نہیں چلتا ہے. اب ناظرین آگے جو سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، یورپ کے اندر، اندازہ کریں آپ، یورپ کے اندر اس وقت کلیشز شروع ہو گئے. ایمسٹرڈیم کے اندر یہ پہلی فائٹ دیکھی گئی ہے جہاں پر درجنوں اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، بہت سارے اس وقت مسنگ ہیں، اور جو اسرائیلی فوج ہے، جو کارگو پلینز ہے، ریسکیو مشنز ہے، وہ روانہ کر دیے گئے. اندازہ کریں، اسرائیل سے فوج یورپ جا رہی ہے اپنے اسرائیلیوں کو سیکیور کرنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے. یہ حالت آ گئی ہے. سیٹلرز تو پہلے یورپ میں بھاگ رہے ہیں، اور اب یہ وہاں سے ان کو نکال کر واپس اسرائیل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ فٹ بال میچ سے پہلے وہاں پر یہ لڑائی ہوئی ہے. اب اسرائیلیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ہوٹلز کے اندر رہیں، باہر نہ نکلیں. یورپ کے اندر ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوٹلز کے اندر رہیں، باہر نہ نکلیں. تو اب یورپ کے اندر یہ تشویش ہے کہ اگر یہ لڑائی اسی طرح سے پھیل گئی یورپ کی گلیوں میں، وہ کیسے اس کو افورڈ کریں گے. تو غزہ کی جنگ جو ہے وہ پریکٹیکلی باقی دنیا کے اندر اس وقت ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بہت بڑے واقعہ، اس کو مطلب بہت بڑا واقعہ ہے. یہ ایک آغاز ہے ایک بالکل نئے لیول کی جنگ کا. مطلب یورپ کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور وہاں پر اس لیول کی لڑائی. اچھا، اسی درمیان جو زمینی جنگ ہے وہ جاری ہے اور گھات لگا کر بڑے حملے کیے گئے. ابھی انہوں نے ایمبوش کیا ہے کہ اسرائیلی انفینٹری فورس کو، وہ آگے بڑھ رہی تھی، کلنگ اینڈ انجرنگ اینیمی ٹروپس، جس میں اسرائیلی آفیسرز اور فوجی شامل تھے. کلنگ اینڈ انجرنگ دیئر ٹروپس، یہ اس وقت کنفرم خبر آ رہی ہے. ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے. حزب اللہ کے فضائی حملے جاری ہیں. حزب اللہ شیلز اسرائیلی سائٹس ڈیپ انٹو اینیمی آکوپائڈ ٹیریٹری. حزب اللہ مطلب بارش کر رہی ہے اسرائیل کے اوپر، اور ڈیپ انسائیڈ اسرائیل ان کے گھاتک فضائی حملے جاری ہیں. صدرن اسرائیل کے اندر بھی آج حملہ ہوا ہے، یعنی جو ساؤتھ والا حصہ ہے، جو نجیب والا حصہ ہے، جو ایلات والا حصہ ہے، اور یہاں پر اور ڈیڈ سی کے اندر ادھر سے اب عراق نے بھیجے ہیں یا یمن نے بھیجے ہیں، جس نے سائرن ساؤنڈڈ ان ملٹیپل ایریاز ان دا ایسٹرن نجیب سدرن آکوپائڈ پیلسٹائن. اسرائیلی میڈیا سائرن آر ساؤنڈنگ ان اراد اینڈ ڈیڈ سی ایریا، جارڈن بارڈر والا ایریا اور پھر ساؤتھ والا ایریا. یہاں پر آج غیر معمولی اٹیک ہوا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جارڈن بارڈر کے اوپر ایک نئی اسرائیلی ڈویژن جو ہے وہ تعینات ہو چکی ہے. اگلی بڑی خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر حملہ ہوا ہے اور 6 ملیشین فوجی جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے. بہت بڑا واقعہ ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ریئیکشن آتا ہے. لیکن غیر معمولی واقعہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں، اس میں فرینچ فوجی بھی ہو سکتے تھے، اٹالین بھی ہو سکتے تھے، UK کے بھی ہو سکتے تھے، جرمن بھی ہو سکتے تھے، چائنیز بھی ہو سکتے تھے، انڈینز بھی ہو سکتے تھے، وہ تو سارے وہاں پر موجود ہیں. تو یہ مطلب ایک دیکھیں اسرائیل نے چیلنج کیا پوری دنیا کو، اور اب دنیا کو اس کا جواب دینا ہے. یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر براہ راست اسرائیل نے جو وہ حملہ کر دیا ہے. یمن سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یمن نے MQ-9 جو پلین ہے، جو ریپر ہے، اس کو مار گرایا ملینز آف ڈالرز کا. اب دیکھیں نا کہ ٹیکنالوجی کا شفٹ آ رہا ہے، وار فیئر تبدیل ہو رہی ہے. امریکہ بڑے بڑے ہتھیار بنا کر ایڈوانس، اور وہ مطلب $500 اور $1000 والے جو ویپن ہیں یمن کے اور حزب اللہ کے، وہ ان کو گرا رہے ہیں، بڑے بڑے ویپنز کو شکست دے رہے ہیں. بلینز آف ڈالرز کا ایئر کرافٹ کیریئر، اس کو $2000 کے یمنی میزائل نے جا کر ہٹ کر دیا. تو دنیا بدل رہی ہے، وار فیئر سسٹم جو ہے وہ بدل رہا ہے. اسی لیے یہ ویسٹ کو اتنی بڑی شکست مڈل ایسٹ میں ہوئی ہے. ان کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر مان تھا، لیکن وہ سب زبردست یہاں پر ہو چکا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے راز لگا کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.